ओके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आयत नंबर 13 आप लोगों को शो हो रही है। आयत नंबर 13 इसका हमने इसको ग्रामेटिकली एनालाइज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हर एक लफ्ज़ को बहुत अच्छे से हमने उस दिन समझ लिया था। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम इसकी तफसीर देखेंगे। एक बार इसका तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं तमाम लोगों से। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? या अय्युहल लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहा जा रहा था। यहाँ कहा जा रहा है तमाम लोगों से। ठीक है, कि ए लोगों, इन्ना बेशक हमने खलकनाकुम, हमने पैदा किया तुमको, मिन ज़करिन व उनसा। ठीक है, एक मर्द से और एक औरत से। ठीक है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी अल्लाह ताला ने समझाया और मजीद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने बनाए तुम्हारे लिए शुऊब और क़बाइल। इसे भी इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं। लितअरफू, ताकि तुम तारुफ हम कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हम अपनी पहचान बताने के लिए अपना नाम बताते हैं, इसी तरह से अपना हसब नसब भी बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक ही रहना चाहिए। लेकिन हम तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना बेशक अकरमकुम, ये मैंने बताया था इसमें तफदील है, यानी इसमें जो डिग्री आ जाती है ना, कंपैरेटिव डिग्री, कि तुम में से, और यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा इकराम वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंदुल्लाहि, अल्लाह के नजदीक कौन कौन है? अत्क़ाकुम, ये भी इसमें तफदील है। ठीक है, बहुत सारे मरहाइल से गुजरता हुआ फिर ये अत्क़ा बना। वो सब तो खैर बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे ज्यादा तकवा वाला कौन है? जो सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है अल्लाह के नजदीक। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला और बहुत बाखबर है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। आयत को देखकर इतना तो समझ में आ गया इसमें कि हम इसमें ये पढ़ने लगे हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको, ठीक है, आदम और हव्वा की औलाद हम सब हैं। ठीक है, और हमारे ये जो डिफरेंट, ये जो हमारे, कि हम फला खानदान से हैं और हमारा हसब नसब ये है, हम ये जो सब तारीफें करते हैं अपनी और बढ़ाई करते हैं और अपने खानदान को या अपना हमारा जो नसब होता है उसको लेकर हम इतना ज्यादा यहाँ तक की लड़ाइयाँ हो जाती हैं और क्या कुछ नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो भी चीज बता दी कि ये सिर्फ तुम्हारे तारुफ के लिए है, जैसे तुम एक दूसरे का नाम लेते हो, है ना, अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हो, इसी तरह से। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, अल्लाह के नजदीक जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या है? तकवा है। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसको हम समझते हैं। आयत नंबर 13। अब यहाँ पर एक चीज हम ये समझते हैं। चलें, बहुत सारे बच्चों के सलाम हैं, तो सबके लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें,
یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کس کو کیا ہے؟ تمام لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ بات میں شاید پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی تھی کہ جو قرآن ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان تو ہے ہی الحمدللہ قرآن پر، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے. اچھا، یہاں پر جو خاص جو بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو قبائل بنائے گئے، یہ حسب نسب جو ہے خاندان ہے، یہ فخر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو. ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں ایک کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی بھی کمیونٹی کا نام اپنے لیکچر میں لینا نہیں چاہ رہی ہوں، اس لیے صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں نا. الگ الگ ہوتے ہیں جو ہمارے سرنیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے خاندان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی کسی خاندان کا ہوتا ہے تو وہ بڑھا چڑھا کے بولتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں یہ کمیونٹی کو بلونگ کرتا ہوں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو جی، کاسٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حقیر بھی سمجھا جاتا ہے کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرما دی ہیں قرآن میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو بس یہ کہیں کہ وہ وہی والی بات نا کہ پسے پشت ڈالنے والی بات، ہم تو یہی کر رہے ہیں. ہم تو اپنے خاندان کو، اپنے نام کو، جی ہاں، شہر جگہ کے نام سے بھی ہم کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ فلاں جگہ کے لوگ ایسے. ٹھیک ہے، خیر یہاں پہ قبائل کی بات ہے. ٹھیک ہے، مین بیسیکلی تو یہاں پر یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک مرد، ذکرن اور انسا ہے نا، یعنی کہ واحد ہے، یعنی ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا. یہ بھی ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا سے ہم سب کیا ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں فخر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کا جو کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے ہم سب کا کہاں جا کر ملتا ہے؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا پہ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر اور اس کو انالائز کریں تو یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں بڑی خوبصورتی سے اس بات کو آگے بھی فرمایا گیا کہ ہم جو اپنے لیے اتنا فخر کرتے ہیں نا، اتنا غرور کرتے ہیں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سارے غرور کو صرف ایک بات سے یہ کہیں کہ چکنا چور کر دیا کہ ہم جو اپنے آپ کے لیے اتنا کچھ کہتے ہیں، ہم کس پانی سے بنے؟ ٹھیک ہے، ہم کس پانی سے بنے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ریلیشن مینٹین ہوتا ہے اور پھر وہ کس طرح سے ایک بچہ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر تو ہم شرم سے ہی ڈوب جائیں کہ ہم تو کہاں، ہمارا تو وجود ہی کہاں سے شروع ہوا ہے. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز قرآن میں ہی ہے. یہ بھی چیز اللہ نے قرآن میں بتا دی کہ تم کہاں، ایک گندے سے پانی سے تم پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی قرآن کے اندر ہے. اور ہم کس چیز پر اتنا غرور کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑو، یہ حسب نسب یہ سب چھوڑو. جو چیز تمہیں اپنانی ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز تمہیں اپنانی ہے اپنی زندگی میں وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے، اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کچھ اس انداز میں کرنا کہ بس پھر کوئی اور چیز آپ کی نظر میں نہ رہے. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، آپ کی عبادات اس طریقے سے ہوں گی کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں. عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں نا، پھر انسان کیوں اتنا الگ ہے؟ فرشتے بھی کرتے ہیں نا عبادت، تو انسان کیوں ہے اتنا الگ؟
کیونکہ فرشتوں کو صرف ایک ہی کام پہ لگایا گیا، ان کے پاس وہ نفس نہیں ہوتا جس کو انہیں کنٹرول کرنا ہو، یہ انسان کے پاس ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہمیں دنیا بھی دیکھنی ہے، ہم نے دنیا بھی نبھانی ہے، بالکل ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنے گھر کو بھی اچھا رکھنا ہے، ہم نے کپڑے بھی اچھے پہننا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز، ہم نے اپنے آپ کو اچھا بھی دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی اور ایک گفا میں جا کے بیٹھ گئے، ایک جھوپڑی میں جا کے بیٹھ گئے، دنیا دیکھنی نہیں ہے، نہیں، ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو خوبصورت بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے شوہر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہے، مائکے والوں کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عبادت اللہ کی کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، دونوں کو ہے نا، دین اور دنیا کو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اگر آپ بولو کہ صاحب وہ تو بالکل دنیا چھوڑ کے ایک مسلح پہ بیٹھا ہے، بڑا متقی ہے، نہیں، یہ تو ڈیفینیشن اللہ نے دی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ نے تو فرشتے بنائے تھے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا بھی تو دیکھنا ہے، جیسے کہ بہت ساروں کو یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہی کیا دنیا نہ دیکھیں، کیا آپ ہی یہ نہ کریں، تو بھائی دنیا تو دیکھنا ہی ہے، اگر دنیا نہ دیکھنا ہوتی تو فرشتے تو تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو تقویٰ جو ہے پورا ایک کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو دین اور دنیا دونوں کو سنبھالنا ہے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم اس میں دونوں چیزوں کو مانگتے ہیں اللہ سے، دین بھی مانگ رہے ہیں، دنیا بھی مانگ رہے ہیں، اوکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قوموں میں بنایا، قبیلوں میں بنایا، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ اچھا ایک دیکھیں، ہم ایک فیملی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہسبینڈ وائف ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے، 7 8 6 5 4 جتنے بھی لوگ ہیں اس کی ایک فیملی بن گئی۔ اس سے اوپر جاتے ہیں، پھر دادا دادی ادھر ہوتے ہیں، نانا نانی ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک فیملی ہوتی ہے، دادا دادی کے بچے ادھر سے، نانا نانی کے بچے، یعنی آپ کے چچا چچی ہو گئے، ادھر سے ماموں مومانی ہو گئے، خالہ ہو گئی، ہے نا، پھر وہ ایک دائرہ تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جس خاندان کے ہوتے ہو، پھر وہ پورا خاندان ہو جاتا ہے نا، آپ کی چچی ہیں جس گھر سے آئیں، آپ کی ممانی جس گھر سے آئیں، ہے نا، آپ کی خالہ جس گھر میں گئیں، یہ سب کیا ہوتا ہے، ایک خاندان بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے، اب جیسے پہلے قبیلے ہوتے تھے، آج کل برادری ہوتی ہیں، ہے نا، کہ ہم اپنی ہی برادری میں شادی کریں گے، باہر کی نہیں ہونا چاہیے، مسلم تو الگ چیز ہو گئی، اپنے ہی والوں میں ہم شادی کریں گے، ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد، تو یہ تو ہو گئے قبائل، ٹھیک ہے، آج کل ہم برادری کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ایک خاندان کہہ لیں بڑا، تو یہ تو ہو گئے قبائل۔ اس کے بعد ہے، آپ دیکھیں گے تو شعوب لفظ بھی آیا نا، شعب کا جمع ہے شعوب، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قوم، ٹھیک ہے، قوم ہوتا ہے، پیپل جیسے کہتے ہیں، جیسے پیپل آف سعودیہ، پیپل آف ٹرکی، ایک بڑے ایریا کے لوگ، ٹھیک ہے، ایک بڑے ایریا کے پورے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہہ سکتے ہیں قبیلہ ہے قریش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قریش قبیلہ ہے، اور اگر ہم عربس کہیں پورے تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ شعب ہو جائیں گے، شین عین با، ٹھیک ہے، شعب ہو جائیں گے۔ تو شعب کہتے ہیں ایک شاخ کو، ایک بڑے گروہ کو، ٹھیک ہے، جن کی نسبت ایک اصل کی طرف ہوتی ہے، اور شعب سے پھر قبیلے بنتے ہیں، قبیلہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جب بہت سارے قبائل اس میں مل جاتے ہیں تو شعب بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، شعوباً و قبائل، ٹھیک ہے، قبیلے چھوٹے ہو گئے اور جو شعب ہے وہ بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے اگزامپل آپ کو بتا دیا، جیسے ہم قریش قبیلہ کہتے ہیں اور عربس کو ہم شعب کہیں گے۔
یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی بنائے، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہی یہ انسان کو عقل دی بنانے کی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، کہ اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اتنا تمہیں اپنا نسب جاننا ہے جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رشتے جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اچھا، آدمی کی عمر تو نہیں بڑھ سکتی جو لکھی ہوئی ہے، کیا مطلب ہوا؟ اسی میں سنن ترمذی میں ہی اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی تھی کہ عمر بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ کیسے بڑھتے ہیں؟ اچھا، جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کیسے بڑھتے ہیں؟ دنیا سے جانے والے کے، جی، نیک اولاد سے، ہے نا، اس نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا تھا، کوئی نیکی ایسی کی تھی، ہے نا، ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل وہ کر کے چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، ایسا کوئی عمل کر کے گیا تھا جس کا اس کو زندگی بھر اس کا صلہ ملتا رہے گا، تو اس میں اس کے لیے الفاظ آئے کہ آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرنے والے کے لیے ہم پڑھ پڑھ کے قرآن ختم کریں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تو کسی کو ہم نے قرآن سکھا دیا، ہم نے کوئی ایک اچھا کام کر دیا، کوئی مسجد کی تعمیر میں ہم نے اپنا کنٹریبیوشن دے دیا، کسی بچے کی پڑھائی کے لیے ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کر دیا، کوئی بچہ اگر حافظ قرآن بن رہا ہے یا عالم بن رہا ہے، اس کی پڑھائی کا اگر ہم نے خرچہ اٹھا لیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ثواب ہمیں خود کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا؟ الا یہ کہ ہم انتظار کریں، جو کہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی پڑھے گا، پڑھ کے بخشے گا اور وہ مجھے ملے گا، جو کہ ملنا ہی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں کیوں نہ ہم اس طرح کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو۔ چلیے آپ لوگوں کے سامنے حدیث شیئر ہی کرتے ہیں، صحیح بخاری، جی، صحیح بخاری کی حدیث 3374، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ شریف یا بزرگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ سب سے زیادہ شریف ہے، یا کہیں کہ بزرگ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، پھر آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ شریف یوسف علیہ السلام ہے، مطلب خود بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، آگے بھی نبی، ٹھیک ہے، تو نبیوں کے خاندان سے تھے، تو وہ ہیں سب سے زیادہ بزرگ۔ پھر صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا کیا تم عرب کے شرفاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یعنی عرب کے جو بزرگ لوگ، شریف لوگ ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاہلیت میں جو لوگ شریف اور اچھے عادات اور اخلاق کے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ آپ نے کسی انسان کو دیکھا جو بہت شریف ہے، بہت پرہیزگار آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے اس کے یہ سمجھے کہ اعمال ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن دینداری نہیں ہے اس میں، تو کیا آپ اس کو شریف کہیں گے؟ یہاں اس ڈیفینیشن کے حساب سے تو وہ شریف نہیں ہو رہا نا، لیکن ہم نارملی کہتے ہیں نا بہت شریف ہے، لیکن یہاں دین، اگر یہاں ہم اسلام میں رسول اللہ کی دی ہوئی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دور جاہلیت میں شریف تھے وہ آج بھی شریف ہیں جب تک وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟
تو ہم نے ہی بہت زیادہ چیزوں کو ڈفرینٹ کر دیا ہے، کیونکہ اگر ہم دین کو سمجھیں گے تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ شریف وہ ہوگا جو دین کو سمجھنے والا ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے یہ جو ذات اور قبیلے ہیں یہ کسی کے لیے باعث عار نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب باہم اس طرح برابر ہو جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے برابر؟ ہم کسی کو برابر سمجھتے؟ ہم تو ایک دوسرے کو بڑا کوئی چھوٹی ذات کا ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ ارے یہ تو، اور آج بھی ہوتا ہے ایسا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہم آج بھی ایسا دیکھتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کو، خاص طور پر جب نکاح، شادی، رشتہ، یہ سب باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جب کوئی رشتہ لے کر آتا ہے، اور یہ ہے ضروری ہے، حسب نسب یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ ابھی پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے سنا تھا، سب سے پہلے دین دیکھنا ہے، دینداری دیکھنا ہے۔ ہم نے اس حدیث میں حسب نسب تو لے لیا لیکن دینداری کو ایک کونے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو دین اور تقوی کے علاوہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں دین اور تقوی کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دین ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، باقی ساری باتیں اس کے بعد میں ہیں، لیکن آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دین اور تقوی کے علاوہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ نہ تو نماز پڑھتا، نہ ہی روزے رکھتا ہے، نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا بھائی بڑی بڑی انڈسٹریز اور بڑی بڑی فیکٹریز کے وہ مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا ان کا تو ہائی اسٹیٹس ہے، اور سوسائٹی میں بڑا ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہر برائی ان میں موجود ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ چلیں کوئی نہیں جی، بیٹی ہماری خوش رہے گی۔ ہم اللہ کی باتوں کو سائیڈ میں رکھ کر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں دین اور تقوی کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا۔ اچھا، یہ جو دور جاہلیت میں لوگ تھے، ہم جانتے ہیں نا کہ دو دور آئے، ایک دور جاہلیت کا دور تھا اور پھر اسلام کا دور آیا، ٹھیک ہے؟ اب کہنے کو تو چل تو دور اسلام کا ہی رہا ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم چلے واپس دور جاہلیت میں ہی گئے ہیں، کیونکہ دور جاہلیت کی جتنی ہم رسومات پڑھتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے نکاح کے اوپر دیکھی رسومات، وہ سب دور جاہلیت کی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کر رہے ہیں، اور ہم بڑے بجھے ہوئے دل سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی کیا ہم وہاں چلے جائیں، وہاں تو یہ سب ہوتے ہے، یہ سب بے حیائی ہو رہی ہے نا؟ تو اور وہ بے حیائی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے قبیلے کے کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا؟ مطلب شعوباً والی بات تو دور ہو گئی، یہ تو ہمارا جو قبیلہ، جو یہاں پہ قبائل جو لفظ آیا ہے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے ہی ہوتے ہیں نا، کوئی چچی ہوتی ہے، کوئی ممانی ہوتی ہے، کوئی چچی کی بہن کے یہاں شادی ہو رہی ہے، یہی سب ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے ہی تو ہوتے ہیں وہ، اور ہم ان کے گھر جانے میں، کئی بار تو سگی بہن کا گھر ہوتا ہے، سگی بہن کا گھر ہوتا ہے، اور ہم جانے میں بڑے ہی ڈرتے ہیں کہ ہم وہاں کیسے جائیں، ہر طرح کی وہاں پہ مطلب بے حیائی اور فضول چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، افسوس ہے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا، تمہیں ایمان اور اسلام سے معزز بنا دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا پھر فاجر اور بدبخت، دو ہی طرح کے لوگ بتا دیے رسول اللہ نے، تو ایک تو صاحب ایمان ہے، متقی ہے، یا پھر وہ فاجر ہے اور بدبخت ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، لوگوں کو قومی نخوت ترک کرنا پڑے گی، تو وہ کفر اور شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے۔ کون لوگ کوئلے بن گئے جہنم کے؟
جنہوں نے اپنے قوم کے اوپر نخوت یعنی غرور کیا تھا، تکبر کیا کرتے تھے اپنے قوم کو لے کر، اپنے حسب اور نسب کو لے کر، اپنے قوم کو لے کر، اپنے نیشن کو لے کر جو لوگ تکبر کیا کرتے تھے وہ تو جہنم کے کوئلے بن چکے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ چیز سمجھ میں آئی، اس کا یہ والا پارٹ سمجھ میں آیا اس آیت کا، کہ ہم نے حسب نسب کے اوپر، قوم کے اوپر یہ جو ہم نے ڈفرینشیٹ کر رکھا ہے، یہ ڈفرینشیٹ اللہ نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ آپ پہچانے جا سکو، آپ بتا سکو کہ صاحب میں فلاں خاندان کو بلونگ کرتا ہوں، صرف اس لیے تھا، نہ کہ اس پہ فخر کرنے کے لیے، نہ کہ اس پہ غرور کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارا ایک نام اللہ تعالیٰ نے سیکشنز بنا دیے کہ آپ بتا سکو کہ میں اس سیکشن کو بلونگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں آیت کا جو پہلا سیکشن تھا نا، اس میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو ہماری کنفرم ہے کہ چاہے ہم کتنا بھی تکبر کر لیں، ہماری جو اصل ہے وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی کی طرف ہماری اصل لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کیا بولتے ہیں؟ یا ایھا الناس، ٹھیک ہے؟ اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے خلقکم پیدا کیا تم سب کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ ایک جان کون ہے؟ ایک جان کون ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ آپ لوگوں کو آیت دکھائی دیتے ہیں۔ جی، یہ آیت آپ لوگ دیکھیں گے سامنے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَخَلَقَ، اور پیدا کیا، مِنْهَا، اس سے، زَوْجَهَا، اس کی زوج، ٹھیک ہے؟ یعنی پیدا کیا اس سے، یعنی ایک نفس سے۔ نفس کون ہے؟ ایک، یعنی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے کیا پیدا کیا؟ اس کی زوج، یعنی اس کا پارٹنر، ٹھیک ہے؟ زوج کہتے ہیں سپاؤس کو، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے ہم نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے پھر ہم نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے اس سے بہت سارے رجال، اب تو آپ لوگوں کو گرامر میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا، رجل کی جمع ہے رجال، یعنی بہت سارے مرد، کثیر، ونساء یعنی عورتیں، ہم نے پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی، ٹھیک ہے؟ اور اماں حوا کے لیے آتا ہے کہ ان کو پسلی سے، بائیں پسلی سے پھر ان کو پیدا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لمبی پوری بات ہے، انشاءاللہ جب ہم کبھی سورۃ البقرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب وہاں پر ہم جب کریشن پڑھیں گے پورا، انشاءاللہ تب یہ تمام باتیں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور پھر ہم نے ان سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے ہم نے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ والی تو میں نے حدیث آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ انسان کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا کلر کوئی پنکش اس کا کلر ہوتا ہے، کوئی کسی کی اسکن بالکل لال کلر کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح کے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں لوگوں کے، کوئی بالکل کالا ہوتا ہے، کوئی بہت گورا ایک دم فیئر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اور وہ جو مٹی تھی نا، الگ الگ
कलर्स की अलग अलग जगह से लाई गई थी, कोई सुर्ख थी, कोई सफेद थी, कोई सियाह थी, कोई उनके दरमियान थी, कोई नरम थी, कोई सख्त थी। सब तरह की मिट्टियों से जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और फिर जब उनकी पुष्ट से तमाम लोगों को निकाला गया, तो ऑब्वियसली हर इंसान जो है अलग अलग तरीके का, अलग अलग हमें उनके जो रंग हैं, ठीक है, जो स्किन टोन है, वो हमें अलग अलग मिलते हैं। तबीयत उनकी अलग होती है, कोई बहुत सख्त मिजाज होता है, कोई नरम मिजाज होता है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से, हम किस चीज पर अपने लिए फक्र करें। और यही बात जब जो हज्जतुल विदा के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, तो आपने क्या कहा था? किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी सुर्ख को सियाह पर नहीं, किसी सियाह को सुर्ख पर नहीं, सिवाय तकवा की सूरत में। अब आप ये देखें कि बार बार मैं ये क्यों सारी हदीसों को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, ये सारी आयतों को कलेक्ट किया, क्योंकि हर बात वहीं जाके मिल रही है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खुद बनाया है ना। अल्लाह ताला ने कलर्स भी डिसाइड किए, अल्लाह ने तबीयत भी डिसाइड की। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई गोरा है तो उसको फजीलत हासिल है? और ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है, चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारा बेटा हो, उसके लिए हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? कि गोरी खूबसूरत लड़की हो, है ना। हम कई बारी दूसरी सारी चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ खूबसूरती पर चले जाते हैं, ठीक है। फिर वही बात है, जो आपको फजीलत, जो आपने इंपॉर्टेंस देनी है, वो किस पर देनी है? तकवा को देना है, ठीक है। तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला मुत्तकी शख्स, और ये तो आयत में भी लिखी है, यही अल्फाज आयत में भी है ना। और ये सवाल किया रसूलुल्लाह ने, ये सब तमाम बातें कहने के बाद जब उनका खुतबा कंप्लीट हुआ था, तो क्या पूछा था रसूलुल्लाह ने? तमाम लोगों से क्या पूछा था आखिरी खुतबे में? बताइए, किसको याद है? जब सारी बातें हो गई थी, वेरी गुड आमना सुमरो, क्या मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया? ठीक है, ठीक है, ये सवाल था, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? और सबने क्या कहा था? जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहुंचा दिया। और फिर आगे क्या कहा था? कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो गैर मौजूद को ये पैगाम पहुंचा दें, गैर मौजूद उस वक्त के भी और कयामत तक आने वाले। ये बहुत बड़ा अल्लाह का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने जो भी बातें रसूलुल्लाह को पहुंचाई, रसूलुल्लाह ने जो भी बातें सहाबा को पहुंचाई, वो तमाम बातें जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं? अगर हम सोचें, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया था, और इसका एक एक लफ्ज आज महफूज है और हमारे हमारे पास है ना। सुबहान अल्लाह भी कह दिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने कह दिया, लेकिन हम ये तो सोचें, पहुंच तो गई हम तक बातें, लेकिन हम उसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं? यहाँ अफसोस की बात है ना। पहुंच तो गई है, ठीक है, ये तो मौजिजा है, ठीक है, ये तो अल्लाह ने कर दिया, लेकिन अल्लाह ने जो हमें करने के लिए कहा, रसूलुल्लाह ने जो इतनी तालीमात हमें देकर गए, इतनी मुश्किलें सह कर गए, सहाबा ने इतनी मुश्किलें सही, हम उसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं? ठीक है, इस पे भी तो गौर फिक्र करने की जरूरत है ना। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरतुल आराफ में? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सि वाहिदा, एक नफ्स से तुमको बनाया, ठीक है। वजअला मिनहा ज़ौजहा, और उससे क्या बनाया? आपकी जौज बनाई, किसकी? मतलब आदम अलैहिस्सलाम की। क्यों बनाया? मियाँ बीवी को क्यों बनाया? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो तस्कीन हासिल करें उससे,
اس ایک جان سے جو زوج بنائی، کیوں بنائی؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ جو مرد ہے وہ تسکین حاصل کرے اپنی بیوی سے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت پہ غور کریں، یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، جو ہم تک پہنچ گیا اسے آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، بالکل۔ ہم سے سوال ہوگا اس چیز کا کہ ہم نے وہ ذمہ داری آگے نہیں پہنچائی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، تمہاری زوج بھی بنائی، کیوں بنائی؟ لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پورا ایک نظام بنا کر ہمیں دے دیا، لیکن ہم کیا ہے؟ ہم اس نظام پر چل نہیں رہے، افسوس کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ان دونوں صفات کا جو پیٹرن ہے، وزن ہے، کیا ہے؟ علیم اور خبیر کا، دونوں کا کس وزن پر ہے؟ ہم نے بہت ساری صفات اللہ کی دیکھ لی، یہ والی کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے نا۔ ہر صفت میں بتاتی ہوں نا میں آپ لوگوں کو، فعیل کے وزن پر ہے، ماشاءاللہ۔ فعیل کے وزن پہ جب اللہ کی صفات آئیں گی تو ہم اس کے ترجمے میں کیا کریں گے؟ ہم اس کے ترجمے میں بہت زیادہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، ہم اس کے ترجمے میں مبالغہ رہے گا نا، مبالغہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی لے کر آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا، خبیر ہے یعنی بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ اب یہاں پہ علیم کے ساتھ خبیر صفت کیوں لائی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک الحمدللہ ہم نے یہاں اس آیت تک اگر دیکھا جائے تو ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا جو انسان اپنی زندگی میں برائیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت سے اس کو یہ سمجھے کہ یہ بالکل آپ کی اس مکمل کیا ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا کر۔ کن باتوں کو؟ آپ مذاق اڑا رہے ہو، آپ لان تان کر رہے ہو، آپ عیب نکال رہے ہو، آپ غیبت کر رہے ہو، جتنی برائیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں کرتے ہو آپ یہ سب؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہو، ہے نا، آپ کو غرور ہے اپنے اوپر۔ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی، اور یہاں پر ایک کہتے نا ایک اینڈنگ کلوز ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پر کہہ دیا کہ تم حسب نسب کی وجہ سے، قبائل کی وجہ سے، ان سب پہ اگر تم کرتے ہو فخر تو سمجھ لو کہ تم سب کس سے بنے ہو؟ ایک آدم اور ایک حوا سے بنے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت شروع ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک پورا ایک اچھا یہ بتائیں کہ یہ آیت جو شروع، یہ سورہ جو ہے یہ بیسیکلی کن لوگوں کے لیے تھی؟ ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا، کن لوگوں کے لیے تھی؟ کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے حجرے کے باہر آئے تھے اور آوازیں دے رہے تھے، پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو کن لوگوں کے بارے میں تھی یہ آیات؟ بیسیکلی بدو لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، بدو لوگ جو اعرابی دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ تمام باتیں اب جب ہم شروع کریں گے یہاں پر تو پھر سے ہم یہاں پہ انہی کو مخاطب کریں گے، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں ہم یہاں سے دوبارہ بات کریں گے کہ ان کا کیا مطلب ابھی یہاں پہ وہ کس طرح سے تھے، ٹھیک ہے، عرب میں۔ اچھا یہ جو بدو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، عرابی بدو جو ہوتے تھے یہ صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، دیہاتی قبائل تھے۔ اچھا ان کے پاس دینی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں سارے جو یہ کہہ لیں کہ دینی ہبز جو کہتے ہیں وہ سارے کہاں تھے؟ مکہ اور مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کی صحبت میں رہ کر علم سیکھ رہے تھے، لیکن یہ بدو جو تھے ان کو تمیز نہیں تھی۔ اچھا دینی تعلیم تو تھی ہی نہیں، اخلاقی تمیز بھی ان کو حاصل نہیں تھی، ہر طرح کی برائی میں یہ ملوث تھے، ہر طرح کے شرک میں تو تھے ہی، یہ تو چلا ہی آ رہا تھا وہاں پہ پہلے سے۔
لیکن ان کی جو زندگیاں ہوتی تھی نا وہ قبائلی اصولوں پر چلتی تھی. آپ لوگوں نے پرانی جب ہسٹری پڑھی ہوگی یا پرانے اس طرح کے آپ نے کچھ ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبیلوں کی جو زندگی ہوتی تھی نا ان کے اصول ہوتے تھے. ان کے لیے عزت بڑی چیز ہوتی تھی، مطلب لوگوں کے قتل کر دیا کرتے تھے، ہے نا. ایک پورا نظام ان کا قبیلے کی زندگی پہ ہی چلتا تھا. اور باپ داداؤں پہ فخر کرنا، ان کی عزت کے لیے مر مٹنا اپنی عزت پر، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بڑی بہت بڑی مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں رہتے تھے، یہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ ساری سمجھیں کہ علم ان کے پاس پہنچے، علم تو نہیں کہیں، یہ کہیں کہ کوئی تعلیم ہی نہیں پہنچی تھی. ٹھیک ہے، اکھڑ مزاج لوگ ہوتے تھے. اور اہل مدینہ، اہل مکہ یہ ذرا سمجھدار لوگ ہوتے تھے، یہ شہری زندگی گزارنے والے لوگ تھے. اور بدو لوگ جو تھے یہ بڑے بد اخلاق سمجھے جاتے تھے. اس کے بارے میں سورہ توبہ میں بھی آیا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاق، یہ جو بدو لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ آپ احادیث دیکھیں گے، بہت ساری مل جائیں گی، میں نے زیادہ نہیں لی، ایک دو حدیث ہی لی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو یہ بدو تھے، ہم نے شروع میں تو اسی سورہ میں دیکھا تھا نا کیا کرتے تھے بدو، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. کچھ یاد ہے؟ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ حجرے کے باہر سے آواز لگاتے تھے رسول اللہ کو، نام لیتے تھے ان کا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں پھر منع فرمائی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول ہیں وہ، ان کا نام مت لو. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے باتیں مت کرو، مطلب بہت ساری باتیں. جی الحمدللہ، ارم سیرہ میں بھی پڑھی ہیں یہ ساری باتیں، ہے نا. اونچی آواز میں بولتے تھے، بد اخلاق تھے. کچھ ایک دو حدیث بھی ہم نے دیکھی ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ویسے بھی سنا ہوگا جب ہم طہارت کے مسائل پڑھتے ہیں اس میں شاید آپ لوگوں نے یہ سنا ہو کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے مسجد میں جا کر پیشاب کر دیا. یہ حدیث بھی آپ نے طہارت میں شاید پڑھی ہو، ہے نا. تو کہ پھر اس کا کیا حکم تھا، کس طرح سے وہاں پہ پانی ڈالا گیا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور حدیث لی ہے میں نے صحیح بخاری کی، اس میں یہ تھا کہ ایک بدو تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے زور سے آپ کو کھینچا، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر تھی اس کا نشان جو تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشان تھا وہ پڑ گیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہمیں مل جائیں گی، دو حدیث ہیں میں نے پی ڈی ایف میں بھی شیئر کی ہے. تو اب یہ اس طرح کے لوگ تھے. اچھا، اب ہو کیا رہا تھا، اسلام جو تھا وہ چاروں طرف پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو بدو تھے یہ تو اسلام سے دور تھے، شہروں کی زندگی سے بھی دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی دور تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب انہیں معلوم تو چل رہا تھا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مکہ فتح ہونے کی خبریں ان کے پاس آئیں، اسلام بہت پھیل رہا ہے، یہ خبریں آئیں. ٹھیک ہے، اب یہ مطلب جب مکہ فتح ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ چلیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ کہاوت سنی ہے نا، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اگر اسلام غالب آ گیا تو چلیں بھائی اسلام کے پیچھے ہو جائیں گے، اگر غالب نہیں آیا تو زندگی تو ہماری ویسے بھی اچھی گزر رہی ہے. اکارڈنگ ٹو دیم تو اچھی گزر رہی تھی کیونکہ وہ جنت جہنم تو جانتے نہیں تھے. اب ہوا یہ کہ اسلام جو مکہ تھا وہ ہو گیا فتح الحمدللہ، ہے نا. اور جب فتح ہوا تو کیا ہوا، تمام لوگ جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہے نا. یہاں تک کہ جو ابو سفیان تھے ان کی بیوی تھی، جو بڑے بڑے بالکل دشمن تھے اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سب نے کیا کیا، سب نے ہتھیار پھینک دیے، ہے نا. اور یہ پورا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پورا الحمدللہ، کہ وہ ساری چیزیں ہم نے بہت بار ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح سے جو دین اسلام تھا وہ غالب ہوا اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہ پڑھنا بھی بڑا ہی خوشنما لگتا ہے ہم لوگوں کو بینگ اے مسلم، کہ کیا ہی وہ منظر ہوگا، کیا ہی وہ شان ہوگی رسول اللہ کی، ہے نا. تو یہ ایک ریولیوشن آ گیا تھا پورے عرب میں.
ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ جی بالکل مکہ فتح کے بعد ہوا کیا کہ تمام لوگ جو تھے وہ جونک در جونک فوج در فوج اسلام میں آنے لگے، کیونکہ اب تو کوئی دشمن تھا نہیں. اچھا کسی کو کوئی آیت یاد آ رہی ہے، کوئی سورہ یاد آ رہی ہے اس سے جو میں نے کہا کہ جونک در جونک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے؟ کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ کوئی سی سورہ، کوئی سی آیت؟ سورہ نصر. کیا ہے وہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ویری گڈ جاسمین، ویری گڈ ماشاء اللہ، ویری گڈ شگفتہ، افشا، سب نے صحیح جواب دیا کہ جب کیا ہوا، فتح حاصل ہوئی تو کیا ہوا، لوگ جو تھے افواجا، اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے تھے. اور اس سال کو کون سا سال کہا جاتا تھا، کس کو پتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اس سال کو، جس سال لوگ جو تھے فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، اس سال کو کیا کہا جاتا تھا؟ نہیں یار، اسے کہا جاتا تھا عام الوفود. ٹھیک ہے، نہیں عام الفیل تو وہ بہت پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، عام الوفود. ٹھیک ہے، اور 9 ہجری کا ٹائم تھا. وفود، وفود، واو فا واو دال. ٹھیک ہے، وفود 9 ہجری کا وقت تھا، اور لوگ جو تھے وہ، جی افشا بالکل صحیح لکھا، فوج در فوج جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور پھر یہ سورہ بھی جو ہم نے ابھی میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو دیکھو گے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. ایکسپٹ کر لیا. کسی نے کہا کہ بھائی اسلام بہت عروج پر ہے، بہت اس کا غلبہ ہے، چاروں طرف بول بالا ہے، قبول کر لو. قبول کر لیا. لیکن قبول کرنے کا بیس کیا تھا؟ بیس تھا کہ وہ گو ود دا فلو. کہتے ہیں نا جسٹ گو ود دا فلو، جیسا چل رہا ہے بس چلو. سب نے کر لیا، ہم بھی کر لیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جب اسلام قبول تو کر لیا، مسلمان تو ہو گئے، لیکن کیا اس طرح سے مسلمان ہونے سے وہ کیفیت آئے گی جو صحابہ کے اندر تھی؟ کیا وہ کیفیت آئے گی جو انہوں نے مشکلوں کو سہا تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا مشکلیں سہی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کس حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جو بالکل سخت دشمن تھے اس وقت؟ جی ظاہرہ، جان بچانے کے لیے کہ سب لوگ کر رہے ہیں چلے ہم بھی کر لیتے ہیں. اور پھر سورہ توبہ میں پڑھیں گے پورا واقعہ کہ کس طرح سے کیا کیا جو فتوے تھے وہ ظاہر ہوئے تھے، اور وہ پورا ڈیٹیل انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کبھی سورہ توبہ پڑھنے کا تو ہم پڑھیں گے کہ کیا کچھ ایسے ریزنز ہوئے تھے، ہے نا، وہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، یہ جو بدو تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا، یہ جو دیہاتی لوگ تھے، ان کے اندر اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیفیت ان کے اندر نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، وہ ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر نہیں تھے نا، فرسٹ آف آل. اب آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت چلتے پھرتے کہیں سے سن لیا، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم نے جیسے کبھی کوئی یوٹیوب پہ کوئی لگا دی کلپنگ سن لی، کبھی چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے. لیکن اگر ہم اس کو باقاعدہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر اپنے ٹیچر سے اس کو سمجھتے ہیں کہ سر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ایکسپلین کر دیں، ہے نا، یہ بھی چیز یہ سمجھا دیں، یہ کر دیں. ہم کسی سے پوچھتے ہیں، جب بہت اچھے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تب وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہوتا ہے نا، نارملی ہم بالکل اوپر اوپر سے سن کے اور چلے جاتے ہیں. اب ایسے ہی اگر ہم یہاں اس وقت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کون لے رہا تھا تعلیم؟ صحابہ لے رہے تھے، ہے نا. اور جو یہ بدو تھے یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ابھی تعلیم نہیں لے رہے تھے، انہوں نے صرف ماحول دیکھا اور کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھ لیتے ہیں
کہ ابن عباس، قتادہ اور مجاہد ان سے مختلف سندوں کے ذریعے مروی ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنی اسد، ٹھیک ہے، یہ بدوؤں کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی اسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا آیت ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس آیت کے نزول کا سبب ایک روایت کے مطابق بیان یہ کیا گیا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی تھے، وہ مدینہ طیبہ میں قحط شدید کے زمانے میں اپنے بال بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، قحط ہوا، اس میں آپ کچھ یہ جو بدو تھے، یہ بنی اسد کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ مدینہ میں آئے اپنے بال بچوں کو لے کر، اور یہ دل سے مومن تو تھے نہیں، محض صدقات لینے کے لیے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، کیوں؟ تاکہ وہ زکوٰۃ وغیرہ ان کو مل جائے۔ ہم جانتے ہیں نا کیوں زکوٰۃ کیا نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ بتائیے، زکوٰۃ نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اچھا، صدقہ دے سکتے ہیں؟ صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ obviously زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زکوٰۃ مطلب وہ لینے آئے، اب ان کو تو چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اب وہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کہا، کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہم بھی ایمان لائے۔ اچھا، اب وہ اسلام کے آداب اور احکام سے واقف بھی نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھوٹا ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ کو پہلی بات تو دھوکہ دیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ پر انہوں نے احسان بھی جتلایا، یہ بھی ابھی ہم آگے آیات میں پڑھیں گے، آپ پر احسان بھی جتلایا کہ دوسرے لوگ تو دیکھیں آپ کے خلاف جنگیں کرتے تھے اور آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، اور اب دیکھیں اسلام جب آیا تو اس کا مطلب جب غالب ہوا تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ہوا تھا نا ایسا؟ پہلے جو لوگ بالکل مطلب یہ کہیں کہ بالکل شدید دشمن تھے، انہوں نے بھی اسلام لے کر آئے، بہت سارے اگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، اور ہم تو پھر بھی مسلمان ہو گئے، اور ہماری تو قدر ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تھے تو کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی احسان کیا تھا؟ اب وہ احسان جتا رہے تھے، ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں آیات نظر آئیں گی۔ اب احسان جتا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزوں کی ضرورت تو تھی نہیں، اور اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، ان جوابات کو انشاءاللہ ہم ابھی کچھ آیات میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم بات کس کی کرنے لگے ہیں؟ اب بدوؤں کی بات کرنے لگے ہیں، اور کس وقت بات کرنے والے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اتنا سب کے سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، اب انشاءاللہ ہم صرف آیات دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آیات نہیں، صرف ایک ہی آیت دیکھیں گے، آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 14، آپ کو بہت اچھے سے آیت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اسے سمجھیں گے، اور اسی آیت کو سمجھنے میں مجھے لگتا ہے 2 سے 3 لیکچرز ہمارے جائیں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، جو اعراب تھے، یہ جو اعراب تھے انہوں نے کیا کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ ہم ایمان لائے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اتنا سب بتانا بہت زیادہ تو نہیں بتاؤں گی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ صرف الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا کہ جو اعراب تھے، یہاں پر یہ کیوں آیا ہے جو مؤنث سے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔
اب انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے. قل، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر تو میں آپ لوگوں کو پچھلے لیسن سے، پچھلی سورہ سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ فعل امر یعنی اللہ کی طرف سے حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لم تؤمنو. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کے اس میں آتا ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تؤمنو، تم ایمان لائے. تو اب کیا کہا؟ جب جو دیہاتی تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. ولیکن، لیکن، ہم نے پڑھا تھا نا لیکن جو ہوتا ہے وہ حرف استدراک ہوتا ہے، یعنی کوئی اگر غلط فہمی پیدا ہوئی تو اسے فوراً روک دیا جاتا ہے. اب یہ کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے، تو بھئی مطلب کیا اس کا آگے کیا؟ اگر ایمان نہیں لائے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، فوراً اللہ نے کہا لیکن تم ایمان نہیں لائے، لیکن قولو، تم سب کہو. اچھا، یہاں ایک بہت بیسک ڈفرنس آپ لوگ دیکھ لیں. قرآن جب بھی پڑھیں گے آپ لوگ، جب بھی قرآن پڑھیں گے یہ دیکھ لیا کریں کہ جب کل لکھا ہو نا، یعنی آپ کہہ دیجئے، یہ ایک سنگل انسان سے کہا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ سے کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ قولو جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، تو آبویسلی یہاں پہ رسول اللہ سے تو نہیں کہا جا رہا. یہ بیسک ڈفرنس آپ لوگ سمجھ جایا کریں. یہ اسی طرح قولا، قولو. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی بھی کانورسیشن میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات میں صرف اس طرح سے لکھا رہتا ہے، ایک جگہ لکھا رہتا ہے قولا اور ایک جگہ لکھا رہتا ہے قولو، ہے نا، یا پھر قولا. اگر ایسے لکھا ہو نا تو سمجھ جایا کرے. اگر صرف قولا لکھا ہے تو ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، اور قولو تو بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو ورڈز یاد رکھیں، بہت آتے ہیں. اس کی گرامر نہ سمجھیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف اتنا یاد رکھیں قولا یعنی ایک کی بات ہوگی، قولو یعنی بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. سیم وہی چیز یہاں پر آئی ہے. قل یعنی آپ کہہ دیجئے، قولو یعنی بہت سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے ان سے کیا کہیں؟ اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے. کیا کہا؟ کہ جب اعرابیوں نے کہا، جب جو دیہاتی تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا نہیں، ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم اسلام لائے ہو. اب یہ بہت بڑا ڈفرنس یہاں پر آ گیا نا اس آیت میں، کہ ایمان اور اسلام کیا ہی الگ ہے. ہم تو کسی کو بھی دیکھ کے بول دیتے ہیں بھائی وہ بچی تو بہت مومنہ ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب بہت نارملی بول دیتے ہیں ہم تو، ہمیں تو میننگ بھی نہیں پتا کہ مومن اور مسلمہ. ٹھیک ہے. مومنہ مسلمہ میں کیا فرق ہے، مومن مسلم میں کیا فرق ہے، اسلام ایمان میں کیا فرق ہے. اور یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اگر سمجھا جائے تو، نہیں سمجھا جائے تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈفرنس اللہ نے خود اس آیت میں بتا دیا. ٹھیک ہے. آپ جب اس کو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میرا اندر تو خیر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ سکوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان میں اور اسلام میں ڈفرنس ہے، تو کیوں نہ ہم اسے سمجھیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں یہاں پہ ایک پوری باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، ہم کیوں نہیں اس کے اوپر ورک کریں، اور ہم کیوں نہیں اس لیول سے جا کے ہم اس لیول پہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک اس لیول کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جب اعراب جو تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا. ولما، ٹھیک ہے، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. یہ لم کا مطلب نہیں تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. یعنی ابھی آپ بولو آپ اسلام لے کر آئے ہو، ابھی تک نہیں. یدخل الایمان، ایمان داخل نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے. نہیں کہاں سے لائی میں؟ لما سے. ابھی تک نہیں. یدخل وہ داخل ہوا، آگے فاعل ہے تو ایمان. ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، بدوؤں سے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایمان تمہارے دلوں میں
ابھی تک نہیں آیا. وَإِن، اب یہ ان کیا ہوتا ہے؟ شرط کے لیے. تو یعنی ایک بات ہوتی ہے نا کنڈیشن، اگر تم نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں گرامر کے آسپیکٹ سے نہیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، صرف یہ بتا رہی ہوں نارملی ہم کہتے ہیں نا اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی والا ان ہے. اور اگر تطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی. اور اگر تم سب اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی. اب جب ہم کہتے ہیں نا اگر تم نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر کے ساتھ تو آتا ہے نا، تو یہ وہی والا آگے تو آ جائے گا. اگر تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کے لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لا یلتکم، اگر تم ایسا کرو گے لا یلتکم. یلت یہ اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے کم دینا، حق سے کم دینا. تو یہاں پہ لا آ گیا تو یعنی نہیں، تو نہیں حق سے کم دیا جائے گا من اعمالکم، تمہارے اعمال سے. کب؟ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک جو ہوا سو ہوا. اب جو یہ بدو تھے ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. اس کا پورا بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعرابی آئے تھے اس وقت جب سب ایمان لے کر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، قحط سالی ہوئی تھی اس زمانے میں آئے تھے، کچھ بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں کی تھی کہ دیکھو ہم تو ایمان لے کر آ گئے، ہم نے تو آپ سے لڑائی جھگڑے بھی نہیں کیے تھے، اور بہت سارا پورا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جو بدو ہیں ان سے کہہ دیجئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو ان سے کیا کہنا ہے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی آگے کیا کہا گیا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور اس کا جواب بھی دے دیا کیوں نہیں کی جائے گی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. ہاں جی، تو سمجھ میں آ گئی سب کو؟ آیت سمجھ میں آئی سب کو؟ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا سب کو؟ چلیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اب اس بیک گراؤنڈ کو بالکل اچھے سے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ جو بدو ہیں یہ مدینہ آئے ہیں، انہوں نے دعوے کیے ہیں ایمان کے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے، تاکہ ہم یہ کہنے لائق ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.